अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मेरे पास 3 खबरें हैं और चलें सबसे पहले हम पहली खबर की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, पहली खबर ये है कि इमरान खान साहब को 3 मुहाज पर पीटीआई को यानी कि 3 मुहाज पर नाकामी का मुंह देखना पड़ा और जो तीनों नाकामी हैं उनको अदालत से मिली। एक तो पहली नाकामी का हम अहवाल जानते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि राना सनाउल्लाह साहब को काफ़ी देर से एंटी करप्शन की टीम उनके पीछे है, उनको गिरफ़्तार करना चाह रही है। पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा बनाया हुआ है कि वो एक अदालत में वो पेश नहीं हुए एक केस में, तो इसलिए उनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं। चलें, बहरहाल जब ये जो एंटी करप्शन टीम थी ये जनाब पहुंची सिविल अदालत में और वहां जाके उन्होंने कहा कि जनाब ये जो थाने वाले हैं ये हमारी बात नहीं सुन रहे। इस पर इस्लामाबाद जो पुलिस थी उन्होंने कहा कि जनाब हम बात सुन रहे हैं, हमने जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे हमने इनको प्रोवाइड भी किए हैं, लेकिन ये हमें मुकदमे की तफसील नहीं दे रहे, इसलिए हम कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस पर जो थे एंटी करप्शन जो टीम थी वो दोबारा जनाब सिविल अदालत में गई और वहाँ पे जो सिविल जज थे वो जनाब अकबर साहब थे और उन्होंने काफ़ी बरहमी का और काफ़ी शदीद गुस्से का इजहार किया एंटी करप्शन टीम के ऊपर और उनको कहा कि क्या आप इसी तरीके से हर मुकदमे में हर केस में इसी तरीके से आप एक्टिव होते हैं, आप क्या हर केस में इसी तरीके से अदालत में बार बार पेश होते हैं। तो यानी कि उनको काफ़ी ठीक ठाक उनको सुनाई भी और जनाब उनकी जो फाइल थी वो वापस कर दी गई। एक तो उनको यहाँ पे नाकामी हुई नाज़रीन, दूसरी उनको नाकामी हुई जो असद उमर साहब दरख्वास्त गुजार थे, जो दिफा थी 144 उसके ख़िलाफ़ के शिक को ख़त्म किया जाए। तो जनाब उनके जो वकील थे वो बाबर रवान साहब थे, अतर मिनल्ला साहब की अदालत में पेश हुए और उनसे कहा कि जनाब ये जो शिक है 144 की जो दिफा है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और ये बिल्कुल सही नहीं है, गैर आइनी है। सॉरी, उन्होंने कहा गैर आइनी है। जो पुरअमन एहतजाज होता है वो सबकी हक होता है हर इंसान का, तो वो एहतजाज कर सकते हैं। और तो अतर मिनल्ला साहब ने उनसे कहा कि आपकी 2 सूबों में अदालत है कि जाके पहले आप असम्बली के थ्रू इस दिफा को वहाँ पे ख़त्म करवाइए और उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे। तो उन्होंने कहा, बाबर रवान साहब ने कहा कि मैं एज ए पार्टी इस जो मेरे दरख्वास्त गुजार हैं असद उमर, वो एज ए पार्टी कारकुन इस केस को लेकर नहीं आए, बल्कि वो तो एक आम शहरी की हैसियत से आए हैं और उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया है। ये साबिक एमएनए हैं। अब इनकी आप टेक्निकलिटीज़ चेक करें कि वो कह रहे हैं कि साबिक एमएनएज़ हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने इस बात पे कहा कि इनके जो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वो तो अभी मंजूर नहीं हुआ है, तो इसलिए ये अभी भी स्टिल ये एमएनए हैं। तो इनको चाहिए कि अपने ये पार्टी के प्लेटफॉर्म से जाके अपने सूबों में जहाँ पे सूबे में इनकी हुकूमतें हैं वहाँ जाके पहले इस दिफात को ख़त्म करवाएं। और साथ ही अतर मिनल्ला साहब ने ये बात भी पूछी कि क्या इनकी जो पंजाब में और जो KPK में इनकी जो हुकूमतें हैं क्या वहाँ पर ये दिफा कभी भी नहीं लगी, ज़रा उसकी भी स्टोरी आप हिस्ट्री उसकी भी लेकर आएँ। तो जनाब काफ़ी लहदे के बाद काफ़ी सुनने के बाद उनको जो केस है ये 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, तीसरी जो उनको जहाँ पे उनको शिकस्त हुई वो थी कि वो पहुँचे अतर मिनल्ला साहब की अदालत में पहुँचे FIA की रुकवाने के लिए कि जो ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से वो जो कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर वो चाह रहे हैं कि स्टे ले लें। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जनाब ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ये इसको एग्जेक्टिव देखती है, तो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी उनका जो केस है वो निपटा दिया गया कि ये आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और ये जो कार्रवाई है, अगर मैं कहती हूँ नाज़रीन अगर तो PTI वाले सच्चे हैं, फॉरेन फंडिंग का कोई इशू नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई हेजिटेट करना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। बहरहाल उनकी तो पूरी स्टोरी, उनकी पूरी हिस्ट्री ही एक स्टे ऑर्डर पे चली आ रही है। आप कासिम सूरी को आप साहब देख लें, उन्होंने 5 साल जो अपने 3.5 साल थे डिप्टी स्पीकर के सीट के ऊपर स्टे ऑर्डर लेकर ही निपटा दिए। चलें, बहरहाल ये जो 3 केसेस थे नाज़रीन, 3 केसेस पे कल इमरान खान साहब को उनकी टीम को नाकामी का सामना हुआ। अब नाज़रीन अब हम आते हैं जो इमरान खान साहब ने कल रावलपिंडी में एक अपने जो वर्कर थे PTI के वर्कर्स थे उनसे ख़िताब किया, उनसे क्या कहा। चलें हम उनके ही जो उन्होंने फरमाया था उन्हीं को देख के उन्हीं को लेकर फिर आगे चलते हैं। नाज़रीन, उन्होंने स्टार्ट किया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि 25 मई को अवाम का समंदर किस तरह आना था वो नहीं आया, मैं उम्मीद लगाकर बैठा था कि मेरे टाइगर बाहर निकलेंगे। तो जनाब नाज़रीन आपको याद ही होगा कि 25 मई को भी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और उसका क्या असर हुआ था। लाखों का उन्होंने कहा था कि लाखों का समंदर होगा, बहुत ज़्यादा समंदर होगा, दूर तक लोग ही लोग होंगे, लेकिन लोग हमें नज़र नहीं आए। हाँ, इक्का दुक्का हमें हज़ार क्या सैकड़ों की तादाद में चंद लोग नज़र आए और इतने लोग तो नाज़रीन हमें आम दिनों में भी नज़र आ जाते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब फरमाते हैं कि हमारे 3 साल दौर में हुकूमत में 4 लॉन्ग मार्च हुए, हमने किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही कोई कंटेनर लगाया। कर लें बात
عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی کوئی کنٹینر لگایا۔ میرا خیال ہے یہاں پہ نا جو تحریک لبیک صاحب، تحریک لبیک جو وہ ہے پارٹی ہے، اس کو یہاں پہ تھوڑا سا احتجاج بلند کرنا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ خان صاحب وہ جو کنٹینر لگے ہوئے تھے، وہ جو جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، وہ میرا خیال ہے پھر موغادیشو میں ہوئی ہوگی یا جو گنڈا میں ہوئی ہوگی، جو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کنٹینر نہیں لگایا اور آپ نے کسی لانگ مارچ کو روکا نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے ہر جگہ فون ٹیپ ہوتے ہیں، گھر کے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں، نوکروں کو بھی خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایجنسیوں سے پوچھتا ہوں کیا یہ تمہارا کام رہ گیا ہے کہ اپنے لوگوں پہ جاسوسی کرو؟ نہ جی نہ، عمران خان صاحب کیسی باتیں کریں، ایجنسیوں کا کام یہ تھوڑی ہے۔ ایجنسیوں کا تو کام یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے لوگ گھیر کے لے کر آئیں، اور آپ ہی نے ایک جگہ فرمایا تھا نا، ایک انٹرویو میں آپ ہی نے کہا تھا نا کہ ایجنسیوں نے ہمارے لیے لوگوں کو مینیج کیا، تو جب آپ کے لیے لوگوں کو مینیج کریں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو حلال کام ہے۔ لیکن اب اگر ایسا ہو رہا ہے، آپ کی جو غلط باتیں اگر وہ سامنے آ رہی ہیں، تو اب آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایجنسیوں کا کیا یہی کام رہ گیا؟ تو یہ باتیں ساری اپنے زمانے میں بھی تو آپ نے یاد کرنی تھی نا، جب ایجنسیاں گھیر کے کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا PTI کا کنبا جوڑا، جب یہ کام ہو رہا تھا تب آپ سو رہے تھے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ آپ کا کیا یہ کام رہ گیا ہے کہ جوڑ توڑ کریں کہ کس کو گرانا ہے کس کو لانا ہے؟ بات سن لیں آپ عمران خان صاحب کی کہ کس کو گرانا ہے کس کو لانا ہے۔ تو جب آپ کو لایا گیا تھا، نواز شریف کو گرایا گیا تھا، تب بھی عمران خان صاحب یہ بات آپ نے کہنی تھی نا، تب بھی آپ نے کھڑے ہو کے ایجنسیوں کو کہنا تھا کہ میں اس عمل کا حصہ نہیں بنتا کہ آپ نواز شریف کو گرا کے مجھے لے کر آ رہے ہیں۔ تب تو آپ خوشی خوشی چھلانگے مانگتے ہوئے ہرن کی طرح تو آپ فوراً چیئر پہ بیٹھ گئے، کرسی پہ بیٹھ گئے پرائم منسٹر کی، کہ میں نے تو فوراً بیٹھنا ہے، میں نے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ایسی وہ آپ کے منہ کو لگی ہوئی ہے کہ آپ کا جو تڑپنا رونا ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ تو تب نہیں آپ نے یہ بات بلند کی، حق کی آواز آپ نے تب نہیں بلند کی کہ آپ کیوں میرے لیے پارٹیوں کو توڑ رہے ہیں، کیوں جہاز بھر بھر کے تو آپ ان کے گلوں میں وہ ڈال رہے ہیں، دوپٹہ ڈال رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب ایک اور وکٹ گر گئی؟ تب نہیں آپ کو یاد آیا تھا کہ آپ کس کے لوگ توڑ رہے ہیں، کس کی پارٹی کو توڑ رہے ہیں تو لے کر آ رہے ہیں؟ تب تو بہت اچھا تھا، کڑوا کڑوا تھو تھو تو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ۔ کہتے ہیں اس کے بعد کہ ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو تو بڑی ملک کی فکر تھی نا، آپ جو 3.5 سال ملک کا حشر کر کے گئے تھے وہ تو نظر آپ کی آتی ہے نا، آپ کو کتنی ملک کی فکر تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا ان کا یہی کام رہ گیا ہے کہ اعظم خان اور عمران خان کا فون ٹیپ کرو، تو یعنی کہ آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ جو اعظم خان کی اور آپ کی جو فون ٹیپ آئی تھی سامنے، تو وہ یعنی کہ اصل تھی، اوریجنل تھی۔ میرا خیال ہے اس بات پہ ڈوب مرنا چاہیے شرم سے کہ آپ اس چیز کو ایگری کر رہے ہیں کہ آپ ملک کے ساتھ کھیلے تھے، آپ نے سائفر کو ایک سازشی بال بنا کے تو آپ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ عمران خان صاحب آپ یعنی کہ مان گئے ہیں اس بات کو کہ وہ بات صحیح تھی، وہ چیز اصلی تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بشرا بی بی اور ارسلان صاحب کی بھی فون ٹیپ ہوئی، یعنی کہ وہ جو غداری سے لنک کر دو وہ بھی صحیح تھی، وہ جو آپ کی جو آپ کہتے ہیں کہ گھریلو بیگم ہے میری، ان کو آپ سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، یعنی کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی یہ آڈیو کال جو آئی تھی، جس کو آپ کے جو لونڈے لپاڑے تھے، منصور صاحب جس طرح سے بات کرتے ہیں لونڈے لپاڑے، وہ جو آپ کی قومی یوتھ تھی جو اتنا شور مچا رہی تھی، جناب یہ دیکھیں کلپ جوڑے ہیں، یہ تو ان کی آواز ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی آواز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور ہیومن رائٹس والے کہاں ہیں؟ وہ میں پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کا گلا گھوٹا جا رہا ہے؟ اور ایک ٹی وی چینل بتاؤ جو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک ٹی وی چینل بتاؤ جو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے واقعی ایک ٹی وی چینل بند نہیں کیا، آپ نے سینکڑوں ٹی وی چینل بند کیے، آپ نے سینکڑوں لوگوں کی آوازوں کو بند کیا۔ میرا خیال ہے آپ نیوز چینل والوں کو بھول گئے ہیں، آپ چینل 24 والوں کو آپ بھول گئے ہیں، اور وہ جو صحافیوں کو جو آپ میرا خیال ہے وہ ابصار عالم صاحب اور وہ اسد طور اور وہ رضی دادا اور حامد بن، میرا خیال ہے کتنے نام ہیں، آپ کتنے کہاں سے سنیں گے، کہاں تک بتائیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہوئے نا تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، لیکن آپ کو خیال نام کی تو چیز ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ اور وہ جو پیڈیٹر آف میڈیا، یہ کس کا خطاب دیا گیا تھا، یہ کس کو کہا گیا تھا؟ اگر آپ اپنے ذرا میموری تھوڑا سا ریفریش کریں، آپ کو پھر پتہ چلے پیڈیٹر آف میڈیا یہ کس کو کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے ان کے بچے باہر ہیں، ان کا خاندان باہر ہے، ان کے بھائی باہر ہیں۔ اس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی ولاگ بنایا تھا کہ ہمیشہ یہ اپنے ہر جلسے میں کھڑے ہو کے یہ بات کہتے ہیں ان کے بچے باہر ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کے بچے جو سلمان اور جو قاسم ہیں، یہ کون سے پاکستان کے کون سے ضلع میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے پنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈ دادو خان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے بتا دیں۔ اور آپ کی جو وہ ہیں
کیا کہتے ہیں آپ کی جو وائف ہیں سابقہ جو بیوی ہیں وہ کہاں پر ہیں، اور آپ کی جو بہن ہے علیمہ خان ان کے جو جائیدادیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں، اور یہ دبئی ہر 6 ماہ بعد ہر 2 ماہ بعد یہ دبئی کیا کرنے کے لیے جاتی ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ آپ کو تو بڑا اعتراض ہوتا ہے ان کے جناب بھائی باہر بیٹھے ہوئے، ان کے یہ باہر بیٹھے ہوئے، ان کے سورا خاندان کا باہر بیٹھا ہوا، اور ابھی آپ کے وہ جو اتحاد کے بیٹھے ہوئے نا وزیر اعلیٰ جو پنجاب بن کے بیٹھے ہوئے پرویز الہی صاحب، ذرا ان کو بھی کہنا تھا نا کہ 5 سال سے وہ مونس الہی کی جو فیملی ہے نا وہ لندن میں مقیم ہے، وہ کس کھاتے میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو پہلے آپ ان کو کہنے کی بجائے نا وہ جو مجھے یاد آیا وہ جو آپ کے زلفی بخاری آپ کے بہت قریبی دوست ہیں وہ کہاں کے رہائشی ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے کہاں ہوتے ہیں، اور یہ شہباز گل صاحب ان کی وہ جو ہے جو شہریت ہے وہ کہاں کی ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہلواتے ہیں اور امریکن نیشنلٹی ہے ان کے پاس بھی، ان کی بیگم کے پاس بھی ہے، تو بس کر دیں، ختم کر دیں یہ بار بار کہنا کہ اس کے بچے باہر بیٹھے ہیں، اس کا خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں، اچھا ان کو اعتراض اس بات پہ بھی ہوا تھا کہ وہ باپ بیٹی بیٹھ کے تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ عمران خان صاحب آپ بھی اپنی بیٹی کو بلائیں، ٹائرن کو بلائیں، اس کے ساتھ پریس کانفرنس کریں، موسٹ ویلکم، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، چلیں اسی بہانے اس بیچاری بچی کا بھی بھلا ہو جائے گا جس کو آپ باہر جا کے تو کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ وہ رہ بھی رہی ہے، آپ کی جو سابقہ بیوی ہیں جمائمہ وہ ان کو پال بھی رہی ہیں، لیکن یہاں آ کے آپ اس کا نام لینے سے بھی گریزاں ہیں۔ تو اگر آپ اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے تو جو دوسری اپنی بیٹی کو بٹھا کے کر رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو آپ کیوں اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ یہ آپ کو بھی اندر سے فیلنگ آتی ہے کاش میں بھی اپنی بیٹی ٹائرن کو ساتھ بٹھا کے تو میں بھی پریس کانفرنس کرتا، تو ایسے انگلی نہیں اٹھاتے کسی کے اوپر، خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ میں بھی کسی دن اسی طریقے سے اپنی بیٹی کو اس کو نام بھی دوں گا، دنیا سے بھی متعارف کرواؤں گا۔ اچھا اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پنڈی کے عہدیداروں میں آپ کو ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ اپنے گھر گھر جا کے لوگوں کو جہاد کا کہنا ہے، ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی عمران خان صاحب؟ گھر گھر جا کر آپ کے میرے خیال ہے سینکڑوں تو جلسے ہو گئے ہیں، اور جس دن جلسے نہیں ہوتے آپ انٹرویو دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، انٹرویو نہیں ہوتا تو آپ ایک غائبانہ قسم کے وزیر اعظم بن کے تو قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنا اپنے لوگوں کے کانوں میں ڈالنا، اور آپ ڈالیں جتنا مرضی ڈالیں، لوگ اپنی نکلیں گے باہر، کیونکہ لوگوں نے نا آپ کی وہ آڈیو کال سن لی ہیں، اور ابھی 3 دن کا آپ کو ہیکرز نے کہا ہوا ہے نا، 3 دن، 1 دن تو نکل گیا، ابھی 2 دن رہتے ہیں، وہ بھی آپ کی ویڈیو بھی سامنے آ جائیں گی، تو آپ بس کر دیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں خود مانیٹر کروں گا، بالکل آپ ہی کا بس کام رہ گیا، جس طرح سے آپ نے وہ اپنے کہا ہوا نا ضلع انتظامیہ والوں کو بھی آپ نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے 6-6 3-3 ہزار لے کر آنے، پھر آپ بیٹھ کے رول کال لگائیں گے، میرا خیال ہے 4 دن تو آپ رول کال لگائیں گے تو لانگ مارچ گیا کنویں میں، لانگ مارچ تو ویسے بھی نہیں ہونا، جو حالات نظر آ رہے ہیں نا آپ کے، جو آپ کی پارٹی کے حالات نظر آ رہے ہیں، اور جس حد تک آپ جا چکے ہیں کہ آپ کی یہ پوزیشن آ رہی ہے، آپ کو حلف لینا پڑ رہا ہے، آپ لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ گھر گھر جا کے لوگوں کو نکالیں، آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں مانیٹر کروں گا، ایسے جہاد ہوتا ہے؟ ایسے انقلاب ہوتا ہے؟ ایسے انقلاب نہیں ہوتا، یہ تو دھکے والی پارٹی بنا رہے ہیں آپ، جیسے وہ شیخ رشید صاحب کی وہ 3 تانگا پارٹی جسے کہتے ہیں نا، ابھی آپ کی دھکے والی پارٹی ہے کہ لوگوں کو آپ دھکا مار مار کے گھر سے نکال رہے ہیں کہ نکلو میرے ساتھ لانگ مارچ میں پہنچو، لیکن شریک کسی نے نہیں ہونا، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ نے لانگ مارچ بھی نہیں کرنا، اور حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی جان آ گئی ہے مشکل میں، آگے کنواں پیچھے کھائیں وہ والا آپ کا حساب ہے، کیونکہ اگر آپ لانگ مارچ نہیں کرتے تو آپ کے جو ورکرز ہیں، آپ کے جو قومی یوتھ ہے، آپ کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے، اور اگر آپ لانگ مارچ کرتے ہیں تو آپ کو تو رانا ثناء اللہ نے جینے دے رہا، وہ حکیم رانا ثناء اللہ وہ بھی تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نکلیں تو صحیح، وہ آپ کو ویلکم کریں گے، جو کسر آپ کی رہ گئی تھی نا تھوڑی سی پچھلے لانگ مارچ میں، وہ کسر انشاءاللہ آپ کی اس دفعہ پوری ہو جائے گی، اور آپ نیکسٹ ٹائم میرے خیال ہے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ لانگ مارچ کا کہتے ہوئے، کال کا دیتے ہوئے آپ 100 مرتبہ سوچیں گے۔ تو اسی بات کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اور مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔